बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में क़ुव्वत ललकार नहीं। नाज़रीन, ऑब्वियसली आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त जवाबी हमलों की, जिसने भारत के होश ठिकाने लगा दिए हैं। और नाज़रीन, उसके बाद आज की जो 2 दिन से टॉक ऑफ द टाउन है वो है इमरान खान साहब की रिहाई की, उस पर भी बात करेंगे। फिर नाज़रीन, मैं आज आपके साथ एक मुशावरती गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपको अपना गाइड मान के आपकी रहनुमाई चाहता हूँ एक मसले पे। और नाज़रीन, फिर अगली बात यह है कि इस पाकिस्तान के इन हमलों के बाद, होश ठिकाने के बाद, फिर हिंदुस्तान जो है वो जंग बंदी पे रज़ामंद हो गया। हम बात करेंगे कि ये चंद रोज़ा लड़ाई किस तरह हिंदुस्तानियों को नस्ल दर नस्ल याद रहेगी। हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में अब यकजहती और यकसुई के लिए सबसे ज़रूरी कदम कौन सा है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा किया है, नवाज़ शरीफ साहब ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी है। लेकिन सबसे पहले ताज़ा ख़बर से बात शुरू करते हैं कि भारत के हमलों और पाकिस्तान की ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई के बाद अब दोनों मुल्क बज़ाहिर सीज़ फायर पर राज़ी हैं। इसकी खबर सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जिनका कहना है कि रात भर की कोशिशों के बाद दोनों मुल्क सीज़ फायर पर रज़ामंद हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को भी इल्हाम हुआ, उनका भी कहना है कि दोनों मुल्क जंग बंदी पे राज़ी हो गए हैं। इस दौरान इतलात हैं कि भारत ने जाम शोरों में एयरबेस पे हमला किया है, कुछ नुकसानात की इत्तला है। इस तरह पाकिस्तान की दीगर 8 एयरबेसेस पर भी भारत ने दोबारा हमला किया है। अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही कि भारत के ताज़ा हमले सीज़ फायर पर रज़ामंदी से पहले हुए हैं या हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान और आलमी बरादरी को धोखा देते हुए ये हमले किए हैं। इससे पहले नाज़रीन, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। आज भारत के मंदिरों में घंटियां नहीं बजीं, क्योंकि पूरा इंडिया पाकिस्तानी मिसाइलों से होने वाले धमाकों से गूंजता रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा कारीवार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने वाले भारत में आज किसी हिंदू औरत ने शायद अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया होगा। ये सब कैसे हुआ, ये कहानी आने वाले कई सालों तक दोहराई जाती रहेगी। चलें, ये हकीकत पर मबनी कहानी मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। गुज़िश्ता रात भारत एक बार फिर ताकत के खुमार में बदमस्त हो के दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हुआ। पहले सियालकोट सेक्टर में भारत ने भारी आर्टिलरी से फायर किए, जिसके बाद सियालकोट शहर में ब्लैकआउट किया गया। इसके बाद भारत ने नूर एयरबेस और शोरकोट एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने बड़ी उम्दगी से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, जिससे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद खबर मिली कि हिंदुस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट जो कैरियर शिप है विक्रांत को कराची की बंदरगाह की जानिब भेज दिया, यानी हिंदुस्तानी नेवी जो है वो भी मूव करना शुरू हो गई है। नाज़रीन, यही वो वक्त था, एक नूर एयरबेस और एक हिंदुस्तानी बैरिया की मूवमेंट, बिल्कुल यही वो वक्त था जब आधी रात के वक्त आर्मी चीफ की क़यादत में तमाम मसल्ह अफ़वाज के सरबराहों का इजलास हुआ और हिंदुस्तान को फौरी और भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया गया। यानी ये दोनों इक़दाम जो हैं हिंदुस्तान के, ये ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुए। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हाई अलर्ट पर थी। हमले का हुक्म मिलते ही पाक फ़िज़ाइया हरकत में आई और सुबह फजर के वक्त पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स अल-फतह फायर किया गया। 120 किलोमीटर तक, 250 किलो तक धमाका खेज मवाद ले जाने वाले अल-फतह मिसाइल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक निशानों पर लगे और ऐसे लगे कि कमाल, मज़ा आ गया। 5 रोज़ पहले दोबारा तजर्बागाह में उतरने के बाद जंगी मैदान में अल-फतह मिसाइल की ये पहली स्ट्राइक थी जिसने भारत में सफ़े मातम बिछा दी। पाकिस्तान ज़मीन से अल-फतह मिसाइल दाग रहा था और फ़िज़ा में JF थंडर 17 तैयारे जो थे वो दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहे थे। इन शाहीनों ने भारतीय फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए बग़ैर भारत की तमाम एयरबेसेस के परखच्चे उड़ा के रख दिए। अम्बाला, जालंधर, पठानकोट, उड़ी, सरसा एयरबेस और उधमपुर और आदमपुर, को JF थंडर तैयारों ने मलिया मेट करके रख दिया, शदीद नुकसान पहुंचा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि उधमपुर और आदमपुर, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद कहीं नाम गलत है। ये उधमपुर और आदमपुर एयरबेस 2 अलग अलग एयरबेस है
اور سب سے بڑی سٹرائک جو کی ہے جو آدم پور ایئر بیس ہے یہ پنجاب میں، اور ادھم پور جو ہے یہ کشمیر میں ہے ہندوستان کی ایئر بیس. جو سب سے بڑی پاکستان نے ایئر سٹرائک کی ہے وہ کی بھی آدم پور پہ ہے، جہاں بھارت نے $1.5 ارب کا US 400 ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا. پاکستانی میزائلوں نے اس ڈیفنس سسٹم کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ناظرین ذہن میں رہے کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں سے ہندوستان نے ماضی پر پاکستان پر میزائل حملے، پاکستان پر بھی، افغانستان کی حدود میں بھی، پاک افغان بارڈر پر بھی، اور سکھ رہنماؤں پر بھی، میں ریپیٹ کرتا ہوں سکھ رہنماؤں پر بھی اسی ایئر بیس سے حملے کیے گئے تھے. ابھی ناظرین رات کا کچھ اندھیرا باقی تھا کہ پاکستانی میزائلوں نے بیاس میں بھارت کے سب سے خطرناک برہموس میزائلوں کے ڈپو کو پورے کا پورا ڈپو اڑا کے رکھ دیا. اس ساری کارروائی میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی طیاروں سے نکلنے والے میزائلوں کے سامنے کوئی بھی بھارتی شیلڈ نہیں تھی. بہت کہتے تھے کہ یہ ڈیفنس سسٹم ہمارا ایسا ہے، ہمارا ویسا ہے، بالکل کسی کو بھی ایئر شیلڈ نہیں ملی، کوئی بھارتی شیلڈ سامنے نہیں آئی. یوں لگتا تھا کہ پورا بھارت اور اس کی فوج کہیں بنکروں میں چھپی بیٹھی ہے. 2 گھنٹے ناظرین جاری رہنے والی اس ایئر سٹرائک کے دوران پاکستان نے جس ہدف کو چاہا اسے کامیابی سے نشانہ بنایا، جس میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے 2 درجن سے زیادہ فوجی مارے گئے اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں. پاکستان کی اس شاندار سٹرائک سے ناظرین ایک یہ متھ بھی ٹوٹ گئی کہ بھارت روایتی جنگ میں پاکستان سے بہت آگے ہے. کتنے آگے ہے پتہ چل گیا نا رات میں. اور ناظرین پاکستان کی اس حیران کن سٹرائک نے بھارتی فوج کی دفاعی صلاحیت کو بھی بری طرح بے نقاب کیا. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف جب پاکستان آسمان سے آگ برسا رہا تھا، اس دوران بھارتی فوج کی سکھ ریجمنٹ میں بغاوت کی خبریں بھی آنے لگیں. اب بھارتی میڈیا کے مطابق لدھیانہ چھاؤنی میں تعینات سکھ ریجمنٹ کی 14ویں بٹالین نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے چٹا جواب دے دیا، صاف انکار کر دیا. معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اس بٹالین سے ہتھیار واپس لینے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کا پتہ چلتے ہی 4تھی سکھ بٹالین، 28ویں سکھ بٹالین نے بھی پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا. اور معاملہ پھر یہاں تک بڑھا کہ 124ویں سکھ بٹالین کے تمام فوجیوں نے اپنی وردیاں جلا ڈالیں. معاملہ اتنا ناظرین خراب ہوا کہ دوسری ریجمنٹ سے فوج طلب کرنا پڑی. انہوں نے بغاوت کرنے والے سکھوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور کئی سکھ فوجیوں پر تشدد کیا، کئی سکھ فوجیوں کو گرفتار کیا گیا. یہ خبر پنجاب کے دوسرے شہروں میں پہنچی تو ناظرین وہاں پر عام لوگ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور سکھ فوجیوں کے لیے اظہار یکجہتی شروع کر دیا، اور انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے. بھارتی میڈیا ناظرین ان خبروں کا بلیک آؤٹ کر رہا ہے. آبویسلی وہ کرنا بھی چاہیے اس کو جس طرح کے حالات ہیں، لیکن ناظرین آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے ایسی خبروں کا بائیک آؤٹ کرنا. اچھا ناظرین، اب سوشل میڈیا کا ذکر آیا تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس میری ان معروضات پہ غور کیجیے گا اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا میرے سوچنے کا انداز درست ہے یا اس میں کوئی کمی یا کجی ہے. ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل میں جنگ جو ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا کے محاذ پہ لڑی جاتی ہے، میدان سے زیادہ، فضاؤں سے زیادہ سوشل میڈیا کا محاذ جو ہے یہ سنبھالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن ناظرین یہ جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے، جو وار ٹیکنالوجی ہے، وہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اس طرح پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. اے آئی کے ذریعے کئی کچھ ممکن ہے. اب ناظرین یہ فیصلہ کرنا آج سے 15-20 سال پہلے کی نسبت بہت مشکل ہو گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، محاذ پہ کیا ہو رہا ہے. محاذ پہ کچھ بھی ہو رہا ہو، سوشل میڈیا پہ کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے. تو ناظرین اس محاذ پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس نے کس پہ حملہ کیا، ہمیں تو ناظرین یہاں پر بیٹھ کے یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا، اگر آپ موقع پر پہنچ بھی جائیں تو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ یہاں پہ جب ملبہ سامنے آیا کہ یہ جہاز تھا، یہ میزائل تھا یا یہ ڈرون تھا. اس بات کا تعین کرنا بھی مشکل ہے. یہ بات کون سمجھائے گا، کیسے سمجھائے گا؟ سوشل میڈیا سمجھائے گا.
سوشل میڈیا پر بڑے سمارٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب آتے ہیں ہم پاکستانی سوشل میڈیا کی طرف. ناظرین دیکھیے ناظرین، پاکستانی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ظاہر ہے کہ آواز جو ہے اگر ہم کہیں پہنچا سکتے ہیں تو اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں نا. لیکن ناظرین اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی یا تیار نہیں ہے. وہ ہندوستان کے جھوٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارے سچ کو سچ ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. اس لیے ہمارا الٹیمیٹ جو گول بنتا ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، وہ شاید پوری دنیا نہیں بنتا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہندوستان کی بڑی جو مائٹ ہے اس کی وجہ سے، چاہے وہ اکنامک مائٹ ہے، چاہے وہ ملٹری مائٹ ہے جس کو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے، اس کو بھی آج اس سے مروب نظر آتی ہے چونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ہم پوری دنیا کو تو اپنی بات نہیں منوا سکتے، پھر کس سے ہم اپنی بات منواتے ہیں؟ پھر ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا ٹارگٹ کون رہ جاتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا. ناظرین انڈیا کا سوشل میڈیا بھی ہم سے تعداد میں، مقدار میں، والیوم میں بہت بڑا ہے. پھر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں، سربراہان ہیں کمپنیوں کے، وہ بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں دبا دیتے ہیں ہمارا گلا. تو ناظرین پھر وہ کبھی بھی آپ انڈیا سے آپ کو اتنی آسانی سے آگے نہیں نکلنے دیں گے. تو ناظرین پھر تیسری سٹیج کیا رہ جاتی ہے؟ جب ہندوستان بھی ہمارے اس وار زون سے باہر نکل جاتا ہے، ہماری رینج سے باہر نکل جاتا ہے، دنیا ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، انڈیا بھی ہماری بات نہیں مانے گا یا ہماری رینج سے باہر نکل جائے گا، تو پھر پاکستانی میڈیا کا رول جو رہ جاتا ہے وہ اپنے ہی 26 کروڑ لوگ رہ جاتے ہیں. ان کا حوصلہ بلند رکھنا پاکستانی سوشل میڈیا کا فرض اولین بن جاتا ہے. ناظرین پتہ نہیں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں، کہہ پایا ہوں یا نہیں کہہ پایا، لیکن پلیز میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو شاید میری بات یہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ تک پہنچ جائے. اب بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے 26 کروڑ لوگ پاکستان کا سوشل میڈیا اپنے ہی لوگوں کو ایک بات سمجھا پائے گا یا جھوٹ کے مقابلے پہ، ہندوستانی جھوٹ کے مقابلے پہ سچ بتائے گا، تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے یہ اتنی باشعور ہے کہ وہ سمجھ لے گی. وہ ہماری اپنا سچ جو ہے، ہمارا سچ جو ہے وہ ضرور بائے کرے گی. ہماری اپنی قوم ہم پہ یقین کر لے، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ یقین کر لے، پاکستان کے میڈیا پہ یقین کرنا شروع کر دے، تو اس سے بڑا رب عظیم کا احسان ہم پہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا سچ تو اپنی قوم کو بتا پائیں نا. اب ناظرین پوری کی پوری قوم کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے 26 کروڑ لوگوں کو سچ بتائیں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ملکی سلامتی کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ہم اپنے سچ کو اپنے لوگوں تک پہنچا پائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 26 کروڑ لوگ کم از کم ملکی سلامتی کے مسئلے پہ ایک ہوں. اب ملکی سلامتی کے مسئلے پہ آپ کہیں گے کہ ایک کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ ناظرین کل سے لے کر آج تک، صبح سے لے کے یعنی آدھی رات کے وقت جب ہم نے فجر کے وقت حملہ کیا ہے، اس سے لے کر اب تک مسلسل مجھے میرا خیال ہے 90% لوگوں نے ایک ہی بات سانس میں 2 سوال پوچھے ہیں. ایک کہ حملہ کتنا شدید تھا، کیا واقعی ٹھیک ہم نے یہ سب کچھ کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ کیا. دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، کیا اب عمران خان رہا ہو جائے گا؟ یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ناظرین اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ 26 میں سے کم از کم 20-22 کروڑ لوگوں کے دل جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس حقیقت کو چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، اس شخصیت کو چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے. بے شک کئی لوگوں کے لیے تلخ ہے اور کئی لوگوں کے لیے بہت شیریں حقیقت ہے کہ وہ اس ملک کا ایک اس وقت عزیز ترین رہنما بن چکا ہے. ان کے دلوں کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کے دل کے ساتھ ان لوگوں کا دل دھڑکتا ہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا کے محاذ پہ، جو کہ ہماری واحد آپشن ہے، سوشل میڈیا کے محاذ پہ اگر آپ جیت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خان کے ساتھ کوئی بات کی جائے. اور ناظرین اس وقت ایک بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور چلیں ہم بات کھل کے زیادہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے. اور یہ گولڈن چانس قدرت نے عطا کیا کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو انصاف فراہم کر دیتی ہے، مکمل ایمانداری کے ساتھ، کوئی اس پہ احسان نہیں کرتی، صرف انصاف فراہم کر دیتی ہے، جو پیرول پہ رہائی ہے، وہ اس کی جو ضمانت پہ رہائی ہے، چلے کچھ بھی کہہ لیا جائے، جو اس کا حق بنتا ہے.
ناظرین وہ اس کو دے دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف عمران خان وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر کے اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں 3-4 مہینے تک جو ہے ہم اس ملک کو اس جنگ کے بادلوں سے باہر لانے تک سیاست پہ میں لب کشائی نہیں کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کا بھی اس قوم پہ احسان ہوگا، اور عمران خان اتنا وسیع الظرف شخص ضرور ہے کہ وہ اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دے گا. لیکن ناظرین اس وقت اس ملک کو اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے، وہ دلدل کون سی ہے؟ وہ ملکی یکجہتی کے حوالے سے جو کرائسس ہے، میں اس دلدل کی بات کر رہا ہوں ناظرین، کہ ملک جو ہے وہ جگہ جگہ پہ شورش زدہ ملک ہے، بہت سارے طبقے ہیں ہم سے ناراض ہیں، بہت سارے علاقے ہم سے ناراض ہیں. تو اس لیے سب کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ایک دفعہ سب کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کھولنے کی ضرورت ہے، دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے حکمران ہوں، پی ٹی آئی ہو، ساروں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی گولڈن چانس دی ہے، سنہرا موقع عطا کیا ہے کہ ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ کسی نہ کسی طرح جمع ہو جائیں. اچھا ناظرین، ایک اور اس کے ساتھ ہی میں ایک متھ ہے جو، بلکہ ایک 2 متھ ہیں جو عمران خان کے حوالے سے بار بار ذکر آتا ہے، اور میں وہ جو دونوں متھس ہیں وہ ان کا ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا. ایک متھ یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتصادی ترقی کے زینے پار کر دیتی ہے، اگر ملک میں بالکل واقعتاً حقیقت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگتی ہیں، تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. ایک یہ متھ ہے. اور دوسری متھ یہ ہے کہ کسی بھی بڑی دفاعی کامیابی کی صورت میں عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی. ناظرین یہ دونوں میتھس ہیں، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین اس ملک میں کچھ بھی ہو جائے، ایک بار یا تو عمران خان کو اس کا مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا جو پہلے سے اس کو ملا تھا فروری میں، یا ناظرین نئے اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے. ایک بار تو وزیر اعظم عمران خان آئے گا واپس. اس کے بغیر یہ زخم جو لگ چکے ہیں پوری قوم کو، یہ مندمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ناظرین یہ ایک حقیقت ہے. آپ پولیٹیکل سائنس کے کسی بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سے بات کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ اپنے خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی لیڈر مقبولیت کی اس معراج تک پہنچ گیا ہے تو اس کو ایک بار اقتدار کے سنگھاسن پہ ضرور بٹھانا پڑا ہے، اقتدار کی کرسی پہ ضرور بٹھانا پڑا ہے، چاہے اس کے بعد وہ 6 ماہ کے اندر ہی غیر مقبول ہو گیا ہو، لیکن ایک بار ضرور بٹھانا پڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں. مقبولیت کو ایک راستہ ضرور دینا پڑا، اور وہ راستہ یہی تھا کہ سب کو وزارت عظمیٰ یا اقتدار دینا پڑا تھا، شفاف انتخابات کروانے پڑے تھے. پھر ہی ان کی آہستہ آہستہ خود بخود وہ جیسا بھی سرو کریں، جو بھی وہ جس طرح کی بھی گورننس کریں، پھر لوگ عوام فیصلہ کریں گے. تو ناظرین اس وقت تو یہی نظر آتا ہے کہ اگر ملکی یکجہتی کو ہم نے یقینی بنانا ہے تو اس کے علاوہ مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. ناظرین ابھی تک میری براہ راست برسر سلمان صفدر صاحب جو سارا دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، 2 اور سینئر ترین وکلاء سے بھی بات ہوئی ہے، خان صاحب کی فیملی میں بھی جو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری کن سے بات ہوئی ہے. تو ناظرین ابھی تک جو فوری رہائی جو کہہ رہے تھے ہفتے کو تو کورٹس ہی بند تھی، تو سلمان صفدر صاحب نے مجھے بتایا کہ کل تو کورٹس ہی بند ہیں ہفتے کے دن، تو یہ پیر کو بھی فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا. تو لیکن اس جانب کچھ اشارے ایسے ضرور نظر آ رہے ہیں. عمران خان کی فوری رہائی جو ہے ودن 2 اور 3 ڈیز یہ شاید ممکن نہیں ہے، لیکن اس جانب اشارے ضرور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات اب حل کرنا چاہتی ہے. اور نون لیگ جو 9 مئی کے چورن کے اندر یا اس کے
تڑکا لگاتی رہتی ہے اس گھی کے اندر 9 مئی کے، وہ میرا خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ شاید اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اس ساری صورتحال میں پھر وہیں آ جائیں، بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بلاول شاید بھول گئے کہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ جب سے بھارت کے ساتھ کشیدگی اور پھر جنگ شروع ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہے کون اور ہے کہاں۔ اس لیے بلاول بھٹو نے پہلے تو اپنا مطالبہ، بلاول صاحب آپ درست کریں، وہ یہ نہ آپ کہیں کہ وزیر اعظم قدم بڑھائیں، بلکہ کہیں وزیر اعظم صاحب سامنے آئیں۔ وہ سامنے آئیں گے تو ان کے سے قدم بڑھانے کی فرمائش کی جا سکتی ہے، ایسے وہ کیسے قدم بڑھائیں۔ دوسرا، شاید بلاول بھٹو نہیں جانتے کہ وزیر اعظم قدم بڑھائیں والا نعرہ تو ویسے ہی شریف خاندان کی چھیڑ ہے۔ نواز شریف صاحب نہیں بتاتے کہ جب لوگوں نے نعرہ لگایا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے، پنجابی میں بتاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھے تو کوئی بھی نہیں سی، اور نواز شریف آگے بڑھتے بڑھتے اٹک جیل پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد شریف خاندان بہت ہوشیار ہو گیا، اور جب بھی قدم بڑھاؤ والا نعرہ سنتے ہیں تو وہ قدم روک نہیں لیتے صرف اپنے، وہ سرے سے کہیں غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بلاول بھٹو اس طرح کے نعرے یا مطالبے نہ کریں، تاکہ ہمیں کم از کم اپنے وزیر اعظم کی زیارت تو ہوتی رہے اس جنگی ماحول میں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اچھا ناظرین، جنگ کے محاذ پر جے ایف تھنڈر 17 طیاروں کی شاندار کارکردگی کے بعد نون لیگی میڈیا سیل جے ایف طیاروں کو نواز شریف صاحب کا کارنامہ قرار دے رہا ہے، جیسے وہ ایٹمی دھماکوں کو اپنے ابا جان کے ساتھ منسوب کرتی ہیں کہ جی وہ ساری کرتی ہے، نون لیگ کرتی ہے کہ جی میاں صاحب کے کارنامے ہیں۔ تو اسی طرح جے ایف طیاروں کو بھی نواز شریف کا کارنامہ وہ ہر وقت گردانتے رہتے ہیں کہ یہ، وہ کہتے ہیں نواز شریف یہ طیارے پاکستان لے کے آئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی معلومات ہی درست کر دوں۔ ناظرین، پی ایف کامرا کا آغاز 1971 میں ہوا جب یحییٰ خان صدر تھے۔ جے ایف 17 تھنڈر منصوبہ 1995 میں شروع ہوا جب بے نظیر وزیر اعظم تھی۔ پہلا پروٹوٹائپ 2003 میں مشرف کے دور میں اڑان بھری تھی۔ پھر مقامی پیداوار 2009 میں کامرا میں شروع ہوئی تھی جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ تو نواز شریف نے ان طیاروں کو پھر کب متعارف کروایا مجھے نہیں پتا۔ بطور وزیر اعظم اس جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھنے کی ویڈیو بنا کر آپ اس جہاز یا منصوبے کے موجد کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب نون لیگی ٹراؤٹس موبائل فون سے سیمسنگ کا لیبل اتار کر اس پر اتفاق فاؤنڈری کی مہر لگا دیں اور کہیں کہ یہ لاہور کے مضافات میں چلنے والی فیکٹری میں تیار ہوا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو مرضی کہہ دے رہو تو صحیح۔ اچھا ناظرین، آخر میں موجودہ حالات میں، جنگی حالات میں سعد اللہ شاہ صاحب کے 2-4 اشعار سن لیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ روشنی بن کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، روشنی بن کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جو جان سے گزر جاتے ہیں۔ کتنے کم فہم ہیں یہ ہم کو ڈرانے والے، کتنے کم فہم ہیں یہ ہم کو ڈرانے والے، وہ کوئی اور ہیں جو موت سے ڈر جاتے ہیں۔ کربلا والوں کا رستہ ہے ہمارا رستہ، یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے میں سر جاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کس سے ہے نسبت اپنی، ان کو معلوم نہیں کس سے ہے نسبت اپنی، جس کی دہلیز پہ سب تاج اتر جاتے ہیں۔ اس کے رستے میں لگے زخم بھی دیتے ہیں مہک، اور آنکھوں کو اسی کیف سے بھر جاتے ہیں، اور آنکھوں کو اسی کیف سے بھر جاتے ہیں۔ ساتھ ہم سیل رواں ہیں کسے معلوم نہیں، اپنی پہچان ہے ہم لوگ جدھر جاتے ہیں، اپنی پہچان ہے ہم لوگ جدھر جاتے ہیں۔ ناظرین، خوش رہیں، بلکہ بہت خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔